बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो हमारा जो मौजू है वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में दो जजेस के ख़िलाफ़ नोट ने नई बहस छेड़ दी है। अच्छा, ये दो जजेस के ख़िलाफ़ जो नोट था ये मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस का था, क्योंकि अब ये केस बड़े अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। कल के जो जजमेंट आई है उस जजमेंट पे भी हमने बात करनी है, और आगे चलकर अब इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू होने को है, बड़ी ही गैर मामूली सूरत हाल होने को है। सारा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं, वो नोट क्या है उस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा जो 6 मई की जो एक मीटिंग है उसका हवाला दिया जा रहा था, उसके हवाले से इमरान खान ने कल बात की है। इमरान खान साहब तरदीद की है, तो ये तरदीद का क्या समझा जाए, इस पे बात करनी है। जीएचक्यू हमला केस किस तरफ बढ़ेगा, और क्या जीएचक्यू हमला केस हमें लगता है कि जल्दी जो है वो निपटा दिया जाएगा, और एजाज चौधरी की रिहाई की रोबकार जारी हुई लेकिन रिहाई नहीं हो सकेगी। इसके पीछे क्या वजह है, क्या सूरत हाल है, आपके सामने सारा सिनेरियो रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस से। मखसूस नशिस्तों का केस बहुत ही गैर मामूली है। मखसूस नशिस्तों का केस 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच में 8 अक्सरियती जजेस ने फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, पब्लिक की जो नुमाइंदगी है, पब्लिक की नुमाइंदगी की रिफ्लेक्शन जो है वो हमें पार्लियामान में नज़र आनी चाहिए, और जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो तकनीकी किस्म की चीज़ें हैं, इसको पीछे रखना चाहिए। और इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तारीखी फैसला दिया था, लेकिन इस फैसले के साथ जो कुछ हुआ वो भी बज़ाहिर तारीखी है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज के दिन तक इस फैसले पर अमल नहीं हुआ, ये एक खबर है। लेकिन जिन्होंने अमल करवाना था उन्होंने अमल नहीं करवाया, ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर ये है कि वो अब पूछ भी नहीं रहे कि अमल क्यों नहीं हुआ। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं इसमें। और इसमें जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी दरखास्तें दायर हुई, लेकिन वो दरखास्तें भी कभी मुकर्रर नहीं हुई। ये एक गैर मामूली केस मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि इस केस से जो है वो एक सिनेरियो तब्दील होना है। मुस्तकबिल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पार्लियामान का सिनेरियो है, जो का लेजिस्लेशन का जो सिनेरियो है, उसको तब्दील होना है। अगर ये नशिस्तें हुकूमत वक़्त को मिल जाती हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को मिल जाती हैं, अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दिखाने का जी दरखास्त थी वो मंजूर की, लेकिन साथ ही जो बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन थी या बेंच की तश्कील पर जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस केस को सुनना भी मुस्तरद कर दिया। हालांकि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी से मेरी मुराद ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 26वीं आईनी तरमीम से पहले तो नहीं था, तो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, उसकी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह बने हैं, तो वो तो बेनिफिशरी हैं। और इसमें जो जजेस नए आए हैं वो भी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बेनिफिशरी हैं वही फैसला कर रहे हैं कि हम जो है जिस वजह से बेनिफिशरी हैं हम उसके बाद इस केस को नहीं सुनेंगे, अभी सुनेंगे। ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है ना। मतलब इंसाफ के तकाजे तो ये थे और ये होने चाहिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम पहले सुने, उसका फैसला करें, बेशक आप दरखास्तें मुस्तरद कर दें, उसके बाद आप ये सारे केसेस जो है वो सुनते जाएं, लेकिन उससे पहले ही इस किस्म का फैसला हैरान कुन है। तो इसमें अब मामला जो है वो ये हुआ है कि जो मैं बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, आप लोग हो सकता है उकता जाते हो, लेकिन बार बार बताने का मकसद ये होता है कि वो उसमें आपको पता हो कि जो रिव्यू है, जो नजरसानी है,
وہ اس کا جو سکوپ ہوتا ہے بڑا لمیٹڈ ہے. اور لمیٹڈ سکوپ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ایک کیس سنا ہے یا مسٹر ایکس نے ایک کیس سنا ہے, 5 ججز نے ایک کیس سنا ہے, 20-50 سماعتیں ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا, انہوں نے مائنڈ اپلائی کیا ہے, فیصلہ دیا ہے, اور وہی ڈیفینڈ کر سکیں گے نا اس کیس کو, یا وہ کہہ سکیں گے کہ یہ آپ جو ایرر نکالنا ہے, مطلب اس کا سکوپ لمیٹڈ ہے نظر ثانی کا, اس میں صرف ایرر بتانا ہے, اور اس ایرر ہے یا نہیں ہے وہ ڈٹرمن کون کر سکتا ہے؟ جن ججز نے فیصلہ دیا ہوا تھا. تو نظر ثانی تو 8 ججز کے فیصلے کیے, ان میں سے اس وقت جو ہے وہ 6 جج تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی 2 ججز ہیں جو اکثریتی بینچ کے فیصلے کے وہ اس میں موجود ہیں. اور جسٹس امین الدین خان 2-3 روز پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ اس کیس میں ہوا ہے وہ اگینسٹ دا کلاک جو ہے وہ ہوا ہے. مطلب پتہ نہیں ان کا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سارا ہی سینیریو ہی غلط ہوا ہے. مطلب ایک جج ہیں وہ, ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان ہے, ان 2 ججز کی یہ رائے تھی کہ یہ جو وہ جی انکانسٹیٹیوشنل ہے, یا اس پر عمل درآمد, اگر وہ سمجھیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے اداروں پر. تو اس قسم کی آپ نے جو ہے وہ ترجیح دی, مطلب ان کو جو ہے راغب کیا جو ادارے ہیں یا الیکشن کمیشن ہے کہ وہ اس پر عمل نہ کریں, اور وہ عمل نہیں کیا, انہوں نے آپ کے کہنے پر عمل نہیں کیا. اور اب اکثریتی ججز سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اقلیتی تھے وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور جو باقی تھے وہ نئے ہیں. اب نئے نے تو کیس سنا ہی نہیں ہے پہلے دن سے, تو انہوں نے فیصلہ ہی نہیں لکھا. تو جنہوں نے فیصلہ نہیں لکھا تو وہ اس فیصلے کو ڈٹرمن کیسے کریں گے کہ یہ ایرر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے جسٹس عائشہ ملک جب پہلی سماعت تھی 6 مئی کو, تو اس وقت جسٹس عائشہ ملک نے جب الیکشن کمیشن کے یا مسلم لیگ نون کے وکیل پڑھ رہے تھے کہ یہ بھی آبجیکشن ہے, یہ بھی آبجیکشن ہے, یہ بھی آبجیکشن ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ سارے آبجیکشنز کے نام جو آبجیکشنز کی وضاحتیں ہم نے دے دی ہیں اس فیصلے میں, اب آپ ایرر بتائیں. اب انہوں نے تو فیصلہ لکھا ہوا تھا اور وہ سوالات اس قسم کی اٹھا سکتی تھی. اب پورے 11 رکنی بینچ میں 2 ججز نے یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے, باقیوں نے تو فیصلہ ہی نہیں لکھا ہوا جس پہ نظر ثانی ہے. تو ان 2 ججز تو بتائیں گے کہ یہ ہم نے فیصلہ لکھا تھا اور یہ ایرر ہے یا نہیں ہے, باقی 9 کیا کریں گے, باقی 9 کیا اعتراض اٹھائیں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں. پھر 2 ججز کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جسٹس جو 8 جج تھے, انہوں نے جب یہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان ان کی جانب سے جو اختلافی نوٹ تھا, اس میں جب یہ کہا گیا کہ وہ اگر ادارے سمجھیں کہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے, تو اس پر 8 ججز نے جو تفصیلی فیصلہ لکھا تھا, اس تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے یہ مس کنڈکٹ کہا تھا 2 ججز کو. اور وہ کون سے 2 جج ہیں؟ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان. اور جو کہنے والوں میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی بھی شامل تھے 8 میں, جو اس وقت بھی بینچ میں ہیں. تو 2 ججز اس بینچ میں شامل 2 ججز نے 2 ججز کے خلاف کسی فیصلے میں مس کنڈکٹ لکھا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو وہ کیسے اس کو ریوزٹ کریں گے, اس پر ریویو کریں گے؟ لکھا ہوا ہے نا انہوں نے اب جو ہے اتنا بڑا جو ہے وہ فیصلہ. تو یہ وہ ایک سینیریو ہے, جو سچویشن ہے بڑی حیران کن. 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو جب یہ ریویو جو ہے وہ پینڈنگ جو ریویو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے جائیں گے, یہ سارا ایک جو پلان ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ آگے چل کر مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگے گا, اور اس میں وہ ججز شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا. اور اب جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. پیر سے اس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے گی. چلیں اچھی بات ہے, آپ بھی دیکھیں کہ جو آئینی دماغ ہے جو اس بینچ میں بھی موجود ہیں, آپ بھی ان کو جو دیکھیے گا, سمجھیے گا, سنیے گا, خاص طور پر جسٹس امین الدین خان صاحب کو. تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال اس کیس میں جو بن چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بینچ کس طرف بڑھے گا, کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے, اور کیا کوئی غیر معمولی صورتحال جنم لے گی, یا یوں ہی یہ چیزیں جو ہے وہ آگے چلتی رہیں گی. آگے بڑھتے ہیں. 6 مئی کی جیل میں عام خفیہ میٹنگ جو تھی اس کا کیا عمران خان صاحب نے پردہ چاک کیا ہے. اچھا, اب یہ خبر دی تھی جو ہے وہ زبیر علی خان, ہمارے سینئر دوست ہیں, صحافی ہیں, اچھی خبریں دیتے ہیں. نجم سیٹھی انہوں نے بھی خبر دی تھی. مظہر پرلاز صاحب, ان کی بھی ٹویٹ آئی تھی پہلے کہ ان کی بھی خبر ہے. ڈیفینیٹلی اچھے صحافی ہیں, ان کے اچھے لنکس ہیں, سورسز ہیں, انہوں نے اپنے سورسز سے خبر دی.
لیکن دوسری جانب اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی ہیں، مذاکرات خفیہ شروع ہو چکے ہیں، چیزیں کھل رہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک پرائم منسٹر کی طرح بریفنگ دی گئی۔ تو سب کچھ یہ ہم نے سنا، لیکن اب کل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان کی کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ کسی سے نہیں ہوئی۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اور پھر جو عمران خان صاحب کا رات ٹویٹر پہ جو ان کا بیان آیا ہے، جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ لکھا گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ علیمہ خان نے بھی کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی معاملات، کوئی چیزیں آگے نہیں بڑھی، اور جس نے بھی مذاکرات انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنے ہیں۔ تو اب اس خبر کے حوالے سے زبیر علی خان انہوں نے کل ٹویٹ میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ 6 مئی کی خبر تھی، پھر درمیان میں ایک تو میٹنگز ہوئیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، لیکن اس میں تردید نہیں آئی۔ تو اب تردید تقریباً جو ہے وہ 10، 12 سے 15 دنوں کے بعد آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید یہ تردید درست نہیں ہے، یہ میٹنگ ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ صحافی ہیں، ان کا کلیم ہے، ان کے سورسز ہیں۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب اس خبر کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں۔ تو تردید کو اگر تردید سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں یوں کی جو وہ اسی طرح ہی چلے گی۔ اور ایک بات میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو جس طرح پہلے ریلیف مل رہے تھے، ان کے کیسز میرٹ پر ان کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے جوڈیشری میں، تو اس لیے یہ ریلیف ملنے آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے روٹین میں کیسز کے ذریعے جو باہر آ جائیں گے، ضمانتیں ہو جائیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا، یہ آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال کل کی جو ایک تو تھی وہاں پہ جی ایچ کیو حملہ کیس، اب جو ہے وہ اب تیزی سے بظاہر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس میں ایک ہرڈل آ سکتی ہے ممکنہ طور پر۔ فواد چودھری سپریم کورٹ میں تھے کہ میرے خلاف 35 کیسز ہیں، تو ایک اکرز پہ ایک کیس ہونا چاہیے، اتنے کیسز نہیں ہو سکتے، کلب ہو جائیں، اس طرح کی بات۔ تو سپریم کورٹ نے وہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو بھیجا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اب اس کو دیکھے گی، فیصلہ کرے گی، کسی نہج پہ پہنچائے گی، لیکن اس دوران کیا جو اے ٹی سی کورٹس ہیں وہ ٹرائلز کو اسی طرح آگے بڑھائیں گی، یا اے ٹی سی کورٹس جو ہے وہ سٹے کریں گی، یا لاہور ہائی کورٹ سٹے کر سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سٹے ہوگا، بظاہر وکلا کہتے ہیں کہ سٹے ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ 4 ماہ میں ٹرائلز مکمل کرنے کا آرڈر دے چکی ہے، اب کوئی عدالت سٹے نہیں کرے گی۔ اور اس میں 3 گواہ کل بھی ان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں، ان پہ جرا ابھی جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو انٹرنل جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی ہم نے دیکھی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور جو فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف، ان کو ان فیلڈ مارشل جو بننے پر ان کو مبارکباد دی تھی بیرسٹر گوہر نے، اس کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بادشاہ لے لیتے، اور اس کے بعد کل انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کیسے مبارکباد دے دی۔ پھر ہم نے رات کو دیکھا کہ رات کو جو ایک تقریب تھی صدر ہاؤس میں، وہاں پہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ موجود نہیں تھے، باقی تمام وزراء اعلیٰ موجود تھے۔ تو پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے انٹرنلی، وہ ایکسٹرنلی مطلب اڈیالہ جیل کے باہر تو نرم چل رہی تھی، خوشی چل رہی تھی، مبارکبادیں چل رہی تھی، سب اچھا چل رہا تھا، سب اچھا کی رپورٹ چل رہی تھی، اور بیرسٹر گوہر بھی اور باقی سارے بھی۔ لیکن عمران خان صاحب پھر ہارڈ لائن انہوں نے لی ہے، ایک ہارڈ لائن پہ وہ کھڑے ہیں، اور تبدیلی جو ان کی ہارڈ لائن وہی ہے جو پہلے تھی، اب بھی وہی ہے۔ باہر کی لیڈرشپ کی تبدیل ہوئی تھی، جس کی آج سے میرے خیال میں وہی ہارڈ لائن ہونے جا رہی ہے جو عمران خان صاحب کی ہے۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں اب تک کی، آپ کو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، بہت شکریہ۔